अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वो खुश किस्मत लोग तो मक्का मुकर्रमा में जमा हो चुके हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने इस साल हज के लिए बुलाया है। हाँ, कुछ लोग अभी जा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, होटल्स में पहुँच चुके हैं, कुछ मक्का में हैं, कुछ मदीना में हैं। फुल तैयारी है जी। और हम रोज़ाना देखते हैं मक्का मुकर्रमा के हरम को किस तरह बढ़ता जा रहा है, अल्लाह के मेहमान पहुँचते जा रहे हैं। और मदीना मुनव्वरा के हरम को भी हम देखते हैं, वहाँ भी मेहमानाने खुदाबंदी मौजूद हैं और वहाँ तादाद बढ़ती जा रही है। खुशकिस्मत लोग हैं, पहुँच गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए, अल्लाह तबारक व तआला का कलमा बुलंद करते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए वहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये इस्लाम का अजीम शईरा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के लिए बनाया है और ये रहती दुनिया तक कायम रहेगा, उसको मुकम्मल करने के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। अपना फ़रीज़ा अदा करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे और इंशाअल्लाह अपने सारे गुनाह मिटा कर लौटेंगे। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, यकीन कीजिए। बड़ा दिल चाहता है कि इंसान वहाँ पे पहुँच जाए और हज बैतुल्लाह बार बार करे। कौन मुसलमान होगा जिसका जी नहीं चाहता होगा। इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वहाँ पे हज करने की, बार बार हज करने की, उम्रा करने की, ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये हज के अय्याम हैं और ज़ुल्हिज्जा के अय्याम हैं और ये अय्याम सिर्फ़ हाजियों के लिए बरकत वाले नहीं हैं, बल्कि ये सब के लिए बरकत वाले हैं। मेरे और आपके लिए भी बरकत वाले हैं। हम अपने शहरों में, अपने मुल्कों में बैठे हैं और हमारे लिए भी मौका है कि हम ऐसे काम कर लें कि जैसे कामों का अजर इतना ज़्यादा है जितना साल में किसी महीने में, किसी वक्त में, किसी दिन में नहीं मिल सकता। तो ये अफ़दलु अय्याम दुनिया है, दुनिया के अफजल तरीन दिन हैं। तो जी, इनको गनीमत जानना चाहिए, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और ये इबादत ही का एक सिलसिला है कि हम यहाँ बैठते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के दीन के हवाले से बातचीत करते हैं। और जिन लोगों को इल्म नहीं है उनको उन लोगों के साथ मिलाते हैं जिनके पास इल्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी हुक्म दिया है कि अहले इल्म से, अहले ज़िक्र से पूछ लेना चाहिए अगर लोगों को इल्म ना हो। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था, इन्नमा दवाउल अय्यी अस्सुआल। अगर इंसान को किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो उसकी दवा और इलाज यही है कि सवाल कर ले। हमारे साथ अहले इल्म मौजूद होते हैं, मुफ्तियान किराम मौजूद होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ की हैं, ज़िंदगियाँ लगाई हैं अल्लाह के दीन को सीखने के लिए। उन्होंने अहकाम शरीयत सीखे हैं, उन्होंने माशरे में रह कर देखा है, उनकी तत्बीक देखी है, उनके इल्म से हम मुस्तफ़ीद होते हैं। और वो लोग जो शरीयत के हवाले से इल्म हासिल करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका फ़राहम करते हैं कि वो इन लोगों से सवाल कर लें और सारी ज़िंदगी गलत काम न करते रहें, बल्कि एक सवाल से, एक कॉल से, एक कमेंट से अपनी इस्लाह कर लें और वो काम जो आज तक गलत करते आए हैं वो आज के बाद से गलत ना हो बल्कि वो दुरुस्त हो जाए। मैं बताता चलूँ कि ये काम पैगाम टीवी के प्लेटफॉर्म से हो रहा है और ये पैगाम टीवी एक फ़ैमिली है जिसके साथ हम सब का जुड़ जाना एक सादतमंदी और खुशबख्ती है। तो जो भी इसके साथ जुड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उम्मीद करते हैं कि अल्लाह उसको उन लोगों में शामिल फरमाएगा जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नव्वरल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्नी शैअन फबल्लगहु कमा समिअ। अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मुझसे एक बात सुनी और उसको वैसे ही पहुंचा दिया जैसे उसने उसको सुना है। तो यहाँ से अहादीस नबविया लोगों तक पहुँचती हैं और अगर आप इन अहादीस को पहुँचाने में शामिल हैं तो आप भी इसी फैमिली का हिस्सा हैं और इसी फैमिली को अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह बहुत नवाजेगा। तो आइए पैगाम क्लब के मेंबर बन जाइए और अपनी सहूलत के मुताबिक पैगाम टीवी के साथ ताउन करते जाइए, थोड़ा लेकिन मुस्तकिल। जितनी आपकी हैसियत है, जितना आप कर सकते हैं, आप ताउन ज़रूर करते जाइए। मैं तारुफ़ कराता चलो, हमारे साथ आज जो मुफ्तियान किराम मौजूद हैं उनमें सर फहरिस्त और रोज़ाना हमारे मेहमान और आलम दीन शेख फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। आप पैगाम फ़तवा कौंसिल के मेंबर भी हैं और एक अरसा दराज से हदीस और उलूम हदीस की तदरीस भी कर रहे हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? आप ठीक है जी? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान हैं आज मौलाना शफ़ीक़ मदनी साहब।
ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور مدیر ہیں مرکز ابن مسعود الاسلامی لاہور میں. اسی طرح شیخ الحدیث اور ایک عرصے سے میرا خیال ہے کہ 25-30 سال کے عرصے سے زائد ہو گیا ان کو علوم اسلامیہ کی تدریس کرتے ہوئے. ہمارا کہہ لیجئے کہ ہماری خوش بختی ہے, ہماری قسمت ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اہلاً و سہلاً و مرحبا. جزاک اللہ. ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ مولانا. ہمارے ساتھ مفتی عبدالولی خان صاحب ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب, پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ اپنی کسی دوسری کی جانب سے حج کا مختصر طریقہ بتا دیجئے. کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنا ہے تو مختصراً بتا دیجئے. اس کو حج بدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد, جس شخص نے حج نہ کیا ہو بیماری کی وجہ سے, ضعف کی وجہ سے, اور یا حج واجب ہو گیا تھا لیکن پھر نہیں ادا کر سکا, اب جو ہے یا فوت ہو گیا اسی حالت میں, اب اس کی طرف سے حج ادا کرنا یہ واجب ہے. وہ رسا کے اوپر لازم ہے کہ یہ حج ادا کریں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفتی صاحب جو وہ ترکہ چھوڑ کے گیا ہے پہلے اس میں سے مائنس کر لیں حج کی قیمت کو. جی جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور یہ بھی منا میں جب جمرہ عقبہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری تو اس نے پوچھا کہ میرے والد کو فریضہ حج نے پا لیا ہے اس حال میں کہ وہ بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں اور سواری پر نہیں بیٹھ سکتے, کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی کہا کہ ہاں آپ اس کی طرف سے حج ادا کریں. ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کے والد پر کسی کا قرضہ ہوتا, انسان کا قرضہ ہوتا, تو آپ لوگوں نے ادا کرنا تھا کہ نہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو فرمایا اللہ کا جو حق ہے اس کی ادائیگی زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو حج بدل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو شخص حج سر انجام دے رہا ہے دوسرے شخص کی طرف سے جو فوت شدہ ہے یا ضعیف ہے, کمزور ہے, اس شخص نے خود اپنا حج پہلے کیا ہو. حج بدل کرنے والے نے پہلے خود اپنا حج کیا ہو, پھر دوسرے کی طرف سے کسی اور سال میں وہ حج ادا کر سکتا ہے. یعنی ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میں ابا جی کی طرف سے اس مرتبہ کروں گا, اپنی طرف سے اگلی مرتبہ بعد میں کروں گا, یہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو سنا اور اس نے کہا لبیک ان شبرمہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے, یا یہ بتایا کہ میرا رشتہ دار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرو. تو یہ شخص جائے گا. باقی سارے احکام اور طریقہ وہی ہے جو ایک بندہ خود اپنی طرف سے حج کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ حج افراد ہے, حج تمتع ہے, حج قران ہے. اس کا نام لینا ضروری ہے جب ہم نیت کرتے ہیں؟ جی بالکل. یعنی کہ یہ ضروری ہے کہ میں فلاں کی طرف سے یہ حج کر رہا ہوں. ہاں جی, اللہم لبیک حجتاً ان فلان, فلاں کی طرف سے میں یہ حج کر رہا ہوں. یعنی جب میقات پہ پہنچ کے ہم نیت کرتے ہیں تو تب ان کا نام لے کے ہم ہاں, جیسے خود اپنا حج کرتے ہیں تو میقات پہ پہنچ کے ہم اپنا نام تو نہیں لیتے, اس لیے کہ ہم تو متکلم ہوتے ہیں, خود ہی یعنی کہ نیت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دوسرے کی طرف سے جب کریں گے تو اس کا نام لیں گے. مولانا شفیق مدنی صاحب, ہم آپ کی طرف آئیں گے. یہاں بھی ہمارے پاس یوٹیوب پہ سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں. تو ایک صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ صدقے کے پیسے غریب رشتہ داروں کو دیے جا سکتے ہیں جیسا کہ خالو کو یا ماموں کو, خالہ کو یا ماموں کو؟ بسم اللہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقے کے پیسے اپنے رشتہ داروں کو دینا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے. ماشاءاللہ. ہاں جی, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عام غریب کو, ضرورت مند محتاج کو صدقہ کرتا ہے تو اسے ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے. لیکن اپنے کسی قریبی رشتہ دار پر صدقہ کرے گا تو وہ دو یعنی ثواب حاصل کرے گا, دو قسم کا ثواب اسے ملے گا. ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر بھی صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے, وہ صدقہ دیا کریں. جی, رشتہ داروں کو پہلے دیں, باقیوں کو بعد میں دیں. اچھا, اسی طرح ایک اور سوال آیا ہے کہ آیت کریمہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ
حتی یبلغ الہدی محلہ، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے، اس حوالے سے بیان کر دیجیے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کیونکہ اس سے پہلے جو آیات ہیں ان کا سیاق اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے تم الحج والعمرۃ للہ، جی اللہ کے لیے حج و عمرہ مکمل کرو. اس کے بعد یہ ہے کہ فإن أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ٹھیک ہے. اگر تم کسی وجہ سے روک دیے جاؤ، یعنی حج کے لیے کوئی رکاوٹ بن جائے، تم نہیں جا سکتے آگے، تو پھر جو تمہیں قربانی میسر ہو وہ قربانی کر دو. اس کے بعد یہ آیت کا حصہ ہے کہ فَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى یبلغ الہدی یبلغ الہدی محلہ، ٹھیک کہ اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی ہل کی جگہ تک نہ پہنچ جائے. تو اس میں یہ سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے، اس کے بعد کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، آگے نہیں جا سکتا، صحیح، تو اس وقت پھر وہ قربانی اسے جو ملتی ہے، کوئی بکری کی، بکرے کی، یا اونٹ اور گائے میں کوئی حصہ اگر ڈال سکتا ہے، اس طریقے سے وہ قربانی کرے. قربانی کرنے کے بعد پھر اپنا وہ سر منڈوا لے. یعنی یہ مطلب ہے قربانی اپنے محل پر پہنچ جائے، یعنی قربانی جب ہو جائے گی تو پھر اپنا سر محل پر منڈوائے. پہنچ گئی ہے. یہ خاص حکم ہے اس آدمی کے لیے جس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، یعنی احرام اس نے باندھا ہے، بعد میں رکاوٹ بن گئی. جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمرے کے لیے جب گئے ہیں 6 ہجری میں، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں تو کفار مکہ نے روک دیا. بالکل، تو وہاں آپ نے رکے رہے، انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ رکاوٹ ختم ہو جائے، لیکن نہیں ہوئی. پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنی قربانیاں ذبح کرو اور اپنے سر منڈوا لو. تو اس طریقے سے جو ہے وہ یعنی قربانی کر کے اس کے بعد پھر حجامت کرائے گا. لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کے لیے رکاوٹ بن جائے. صحیح. ہاں، باقی جو حج عمرہ کرنے کے لیے پہنچ جائے تو وہ جس وقت تک قربانی نہیں ہوتی اس وقت تک اپنا سر نہیں منڈوائے گا. یعنی حج کرنے والا 10 تاریخ کو رمی کے بعد اپنا سر منڈوائے، یعنی ٹھیک ہے، جمرے کی رمی کر یعنی اس میں وہ بھی حکم شامل ہے اور یہ والا بھی شامل ہے. ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ قربانی اپنی جگہ کو حج کرنے والے کے لیے اسی وقت ہی پہنچے گی. صحیح، کہ جب وہ رمی کر کے قربانی کرے گا اس کے بعد پھر حجامت کروائے. مصنوع طریقہ یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. البتہ اس میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے، اس میں گنجائش یعنی رعایت ہے، شرعی طور پر رخصت ہے. تقدیم و تاخیر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رعایت دی ہے، آسانیاں ہیں یہ حج کے دوران. ٹھیک ہے، یعنی اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے قربانی کی جائے اور پھر بال منڈوائے جائے. ہاں، اگر کوئی آگے پیچھے کر لے تو ٹھیک. مفتی صاحب متفق ہے مکمل طور پہ؟ ہاں جی ایسا ہی ہے انشاءاللہ. حتی یبلغ الحدی محلہ، جی اس کا ایک واضح مفہوم یہ ہے، پہلے بتا دیا نا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. جی، اب جو ہے ایسا نہ ہو کہ ابھی عمرہ مکمل نہیں ہے یا حج کے افعال اور اعمال مکمل نہیں ہے ٹھیک ہے، اور تم حدی کے جانور کو ذبح کرنے لگو. نہیں، جب وہ اعمال مکمل ہو جائے پھر آپ جو ہے نا حتی یبلغ الحج محلہ، یہ اپنے محل کو پہنچ جائے، حلال ہونے کی جگہ کو پہنچ جائے تو یعنی وہاں پر حلال ہو جائے، پھر حلق کر. جزاک اللہ خیر. کالر ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد شفیق صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آج؟ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قسطوں والی چیز لینا کیا جائز ہے، اور اگر قسطوں والی چیز لینا جائز ہے تو سود اور قسطوں والی چیز میں فرق بتا دیجیے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں. جی مولانا شفیق صاحب، آپ فرمائیے اس حوالے سے. قسطوں کے کاروبار کی جو ہے وہ 2 صورتیں ہیں. جی، ایک صورت تو بالکل واضح سودی ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ یعنی یہ طے ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے قسط وقت پر نہ دی اسے اضافہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی سود جو ہے باقاعدہ طے ہو جاتا ہے. یعنی اس کو جرمانہ کہیں، اس کو جو جرمانے کا نام دیں یا اس کو جو ہے وہ چیریٹی کا نام دیں یا سود کا نام دیں، ٹھیک ہے، یہ تو نہ جائز ہے. بالکل. لیکن اگر یہ ایسی صورت بن جائے کہ کوئی آدمی قسطوں پر کوئی چیز کسی سے خریدتا ہے اور مقصد صرف یہ ہو کہ میں نے جو ہے وہ یہ ایسا ایسا تقسیم کر کے قیمت ادا کرنی ہے، کیونکہ یکمشت وہ ادا نہیں کر سکتا. سہولت ایک ٹھیک ہے، یہ ادھار کی صورت بنتی ہے نا. ایک ہے ادھار آدمی ایک ہی دفعہ ادا کر دیتا ہے، ایک ہے قسطوں میں ادا کرتا ہے. صحیح. تو اگر اس میں اس نے ایک ریٹ طے کر لیا، یعنی ایک اس کی جو قیمت ہے متعین ہو گئی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، وہ ایک ہی رہے گی. خواہ وہ قسطوں میں جلدی ادا کر دے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے قسطیں ایک آدمی جلدی ادا کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قسط شارٹ بھی ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی ہے. تو لیٹ ہو جائیں تو پھر بھی اس پر جرمانہ نہیں ہونا چاہیے.
صحیح. رقم اصل اس کی جو طے ہوئی ہے وہ ایک ہی رہے تو پھر قسطوں کا کاروبار کرنے میں یا خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر موبائل کے فار ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ 1 لاکھ کا اگر موبائل ہے تو اس کو ہم 1,20,000 کا بیچ سکتے ہیں قسطوں پر. لیکن یہ ہے کہ وہ 1,20,000 سے اماؤنٹ پھر زیادہ نہ ہو کسی صورت یعنی میں. اس کی قیمت طے کریں. اگر آپ نے قیمت طے نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو پھر بیع اس طرح کر لی کہ اس کی قیمت وقت کے ساتھ معلق کر دی ہے کہ وقت کم ہو جائے گا تو قیمت کم ہے, اگر وقت زیادہ ہوتا جائے گا تو قیمت بڑھتی جائے گی. وہ ہے کہ آپ نے قیمت طے کیے بغیر ہی یہ خرید و فروخت کر لی ہے. صحیح. اچھا, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بتا دیں کہ اس میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ سود میں تو ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی یہ بات طے کر کے نا, یعنی کسی سے قیمت طے کر کے کچھ چیز خریدتا ہے اور اس میں یعنی طے کر کے خریدے گا اور اس میں قسط لیٹ ہو جائے, شارٹ ہو جائے, تو اگر اضافہ نہ ہو تو پھر سود میں نہیں آئے گا. ظاہر ہے کہ اگر اس نے پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ میں نے اس پر اضافہ لینا ہے, نام اس کا کوئی بھی رکھ لے, جرمانہ رکھ لے یا سود رکھ لے, تو لیکن لیٹ کرنے پر اگر وہ اس پر اضافہ کرتا ہے تو یہ سود میں آئے گا. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب آپ بھی اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے. جو قسطوں پر کسی چیز کو فروخت کرنا ہے نا, جی, یہ تو بلا شک و شبہ جائز ہے, کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. الحمدللہ. اچھا, جو اختلاف ہے نا وہ اس صورت میں ہے کہ ایک چیز کی نقد قیمت مختلف ہے ادھار کی قیمت سے. بالکل ٹھیک. اگر ایک بندہ پیسہ ابھی دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آپ 1000 روپے دے دو, اور اگر وہ کہتے ہیں سال بعد 6 ماہ بعد تو اس کو کہتے ہیں آپ نے 1500 روپے دینے ہیں. یہ 1500 روپے بعض اہل علم نے کہا کہ یہ جو زائد پیسے لے رہے ہیں ٹائم کے بدلے میں یہ سود ہے. لیکن جمہور اہل علم جو ائمہ اربعہ ہیں اور باقی سارے محققین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جب ابتدا میں یہ طے ہو گیا کہ اس چیز کی قیمت ہے 1500 روپے اور آپ نے مجھے اس وقت تک یہ پیسے ادا کرنے ہیں, تو اسی چیز کی قیمت 1500 روپے ہے. وقت کی بنیاد پر وہ کوئی شے ہے نہیں. سود کی صورت یہ ہوگی کہ جب وہ مہینہ آ گیا جس میں اس بندے نے پیسے واپس کرنے تھے مکمل اور وہ واپس نہیں کر سکا, تو پھر یہ جو جس نے چیز بیچی ہے وہ کہتے ہیں یار 2 ماہ بعد اگر دو گے تو آپ پیسے بڑھ جائیں گے, آپ نے 2000 روپے دینا ہے. اب یہ جو 500 روپے یہ مزید بڑھا رہا ہے, 1500 تو دینا ہی دینا ہے, 500 اور بھی. اب یہ کسی بھی چیز کے عوض میں نہیں ہے سوائے ایک ٹائم کے, ایک وقت کے, تو یہ سود ہے. اور اس بھائی نے پوچھا کہ دونوں کے درمیان فرق پھر کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سود میں ہوتا یہ ہے کہ جو سود خور ہوتا ہے وہ کوئی عوض وغیرہ نہیں دیتا, وہ پیسے دے رہا ہے اور پیسے بھی اس کے محفوظ ہیں, اور سال بعد مہینے بعد وہ پیسے مزید اضافے کے ساتھ وصول کر رہا ہے. اور یہ جو صورت ہے یہ تو بیع کی صورت ہے, تجارت کی صورت ہے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ کالرز ہیں. السلام علیکم. ہاں جی, میں اقرا بہاڑی سے بات کر رہی ہوں. جی اقرا صاحبہ, کیا پوچھنا چاہیں گی بہنا؟ ہاں جی, یہ جو کہتے ہیں نا کہ چاند نظر آئے تو پھر یہ ناخن کاٹنے ہیں اور نہیں کاٹنے جب تک قربانی نہ کر لے, یہ صرف جو قربانی کرتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے یا جو نہیں قربانی کرتے اور ناخن نہ کاٹے تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری نا 3 بیٹیاں ہیں, میرا سامان جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, آئس کا, ہیروئن کا, 3-4 نشے وہ نہ ملا کے کرتا ہے. میں بہت پریشان ہوں, تو نا اس کی جیب میں اگر میں پیسے لے لوں بغیر بتائے تو مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوئے گا؟ تو خود تو دیتا نہیں ہے, بچیاں چھوٹی چھوٹی 3 بیٹیاں ہیں, تو گھر بھی نہیں چھوڑ کے جا سکتی. میں بہت پریشان رہتی ہوں. ایک کو مجھے کوئی وظیفہ بتا دے کہ میں ان کے لیے کیا کروں. بس نماز پڑھتی ہوں, قرآن پاک پڑھتی ہوں, دل کو سکون ہو جاتا ہے. وہ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں, کوئی وظیفہ بتا دے پلیز. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے بہنا. ہم مفتی صاحب سے آپ کا سوال پوچھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. جی مولانا آپ فرمائیے گا مدنی صاحب کے جو ناخن کاٹنے والا مسئلہ ہے اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے جی اس کو اس کی پابندی کرنی چاہیے. خاص کر یعنی پابندی جو ہے وہ چاند دیکھ کر یہ شروع ہو جاتی ہے. جی اپنی حیامت وغیرہ مکمل وہ چاند دیکھنے سے پہلے کروا لے, مکمل کر لے. تو چاند دیکھنے کے بعد وہ قربانی کا جانور ذبح کرنے تک
اپنے بال ناخن وغیرہ یا حجامت کی کوئی بھی دوسری صورت وہ اس کے لیے یعنی یہ جائز نہیں ہے. صحیح, یہ اس کے لیے پابندی ہے, یعنی شرط ہے یہ. بالکل ٹھیک. تو باقی جو نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے پابندی نہیں ہے یہ. اچھا, یعنی جو قربانی نہیں کر رہا اس کے جو لیے نہیں کرنا چاہے اس کے لیے پابندی تو نہیں ہے, لیکن ایک حدیث کے مطابق اگر کوئی آدمی پابندی کر لیتا ہے تو اس کو قربانی کا اجر مل جائے گا. یہ حدیث میں آتا ہے, ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس صرف ایک قربانی کا وہ جانور ہے جو دودھ دینے والا ہے, تو کہ میں اسے قربانی یعنی اس کی کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, دودھ والے جانور قربانی نہ کر, بلکہ یہ ہے کہ تو اپنی حجامت جو ہے وہ یعنی قربانی والے دن کروا لینا. جب لوگ قربانی کریں گے اس دن تو اپنی حجامت کروا لینا, تجھے قربانی کا ثواب مل جائے گا. صحیح, یعنی یہ صورت ایک اس کی ہے. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب آپ فرمائیے گا اس حوالے سے بھی, اور جو آپ خاوند سے چوری چھپے پیسے لینا جو صورت انہوں نے بیان کی ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے, شیخ صاحب نے بتا دیا ہے حافظہ اللہ, کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو ذوالحجہ کے چاند دیکھنے سے شروع ہو کے جب تک وہ قربانی نہیں کرتا اس وقت تک یہ پابند رہے گا, بال ناخن وغیرہ یہ نہیں کاٹے گا. ایک بات, یہ جو ذمہ داری ہے یہ صرف اور صرف قربانی کرنے والے پر ہے, جس نے ارادہ کیا ہے, جو قربانی کرتا ہے, یعنی مضحی پر ہے. اور ایک ہے مضحی عنہ, وہ شخص جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے, ان کے اوپر یہ بوجھ یا یہ مسئولیت نہیں آتی. ہاں, مثلا بیوی پر ہے, گھر والے ہیں, بچے ہیں, ان کے ذمہ یہ حکم نافذ نہیں ہے, ان پر یہ حکم لاگو نہیں ہے. اچھا, دوسری بات, جو خاون سے چوری چھپے کوئی چیز اچھال کرتے ہیں, گھر میں خرچہ نہیں دیتا, بچے جو ہیں ہاں جی بالکل, یہ اس کے لیے جائز ہے معروف طریقے کے ساتھ. معروف طریقے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو بالکل زیادہ لے لے اور نہ ہی بالکل کم, بلکہ دستور اور معروف کے طریقے کے مطابق جو اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے وہ کافی ہو, اتنے پیسے وہ بغیر بتائے کہ لے سکتی ہے. حدیثوں میں اس کی مثال ملتی ہے. ایک خاتون آئی, ایک سردار صحابی کی بیوی تھی, تو ہند رضی اللہ عنہ, اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے جو خاوند ہیں وہ تھوڑے سے یعنی گھر کے اخراجات کے معاملے میں سختی کرتے ہیں, تنگی کرتے ہیں. یہ سردار لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ باہر کے مہمانوں پر ڈیرہ آباد ہے, ادھر خرچہ زیادہ ہوتا ہے, گھر میں تھوڑے سی تنگی رکھتے ہیں. تو کیا میں اس کے مال سے, اس کے علم میں لائے بغیر کوئی چیز لے سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف, اتنا مال, اتنے پیسے لے لو جو آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے معروف طریقے سے کفایت کریں, تو یہ لے سکتے ہیں. تو یہ بہن جو ہے یہ بھی لے سکتی ہے اور معروف طریقے کے ساتھ. باقی یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خاوند کو بھی اس لعنت سے چھٹکارا دے جو نشے کی لعنت میں مبتلا ہے. اللہ ان کو صحت دے اور اس گناہوں فعل سے ان کو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بلکہ علاج کرانے کی بھی کوشش کریں. آج کل یہ بیماری بہت بڑھ گئی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں. علاج بھی موجود ہے, کوشش کرنا چاہیے. آپ کوشش کر کے علاج والی جگہوں پہ ان کو لے جائیں. مایوسی نہیں ہونی چاہیے زندگی میں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتریاں لے کے آئے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, ملک محمد رفیق پرواز سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب سب کو, جناب سب مفتیان کو میری طرف سے, آپ کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی گزارش یہ ہے کہ مفتی صاحب کا بھی میں نے حج بدر کے بارے میں تشریح سنی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ میں نے 2012 میں حج ادا کیا, اس وقت میرے والد صاحب فوت ہو چکے تھے, تو میں نے وہاں حج کے دوران یہ تہیہ کیا تھا کہ جی والد صاحب کی طرف سے حج ادا کروں گا. پھر اس کے بعد میں 2017 میں جب دوبارہ عمرے پر گیا تو میں نے والدہ صاحبہ بھی میری فوت ہو چکی تھی, میں ان کی طرف سے بھی 6 عمرے میں نے کیے اور والد صاحب کی طرف سے بھی 6 عمرے کر چکا ہوں. اب میری عمر 70 سال سے باب ہو چکی ہے. اب مفتی صاحب سے میں ایک وکیل آدمی ہوں, جوڈیشل آفیسر ریٹائرڈ ہوں. مفتی صاحب ذرا تھوڑی سی اس پہ میری رہنمائی فرما دے تاکہ مجھے آپ کیا کرنا چاہیے. اچھا آپ یہ بتائیے, آپ نے نظر مانی تھی کہ آپ کریں گے یا آپ نے ویسے ہی نیت کی تھی؟ میں نے وہاں حج کے دوران یہ تہیہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں اپنے اس حج کے بعد
اپنے والد اور والدہ کی طرف سے حج ادا کروں گا. ٹھیک، اس کی کوئی شرط نہیں تھی، ویسے آپ نے ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، تہیہ کیا تھا کہ آپ کریں گے. جی اس کے بعد میں دوبارہ عمرے پر گیا تو میں نے 6 عمرے والدہ کے لیے بھی کیے ہوئے ہیں، 6 والد صاحب کے لیے بھی. جی ٹھیک ہے. تھینک یو جی. آپ کے والد صاحب پر حج فرض تھا یعنی؟ اچھا چلیں جی، دونوں صورتوں میں بتا دیجیے. جی ہاں جی، اس بھائی نے پوچھا حج بدل کے متعلق، تو ان کے والد کے ذمہ اگر حج تھا، فرض ہو گیا تھا، اور پھر ضعیفی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے حج نہیں کر سکے، تو اس صورت میں یہ حج بدل کریں گے اور یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اچھا، اور اگر ان پہ حج فرض نہیں ہوا تھا، ویسے یہ خوشی سے ان کی طرف سے حج کرنا چاہتے تھے، پھر ان کے ذمہ حج کرنا نہیں ہے اپنے والد کی طرف سے، یہ معاف ہے. اچھا، ابھی ان کی عمر 70 سال ہے، خود پھر نہیں کر سکتے، ضعیف ہو گئے ہیں، تو ان کے بیٹے ہوں گے، یعنی ان کے والد کے پوتے، وہ ان کو تیار کرے، پہلے وہ اپنا حج کرے، اس کے بعد جو ہے نا اپنے دوسرے سال اپنے دادا کی طرف سے وہ حج کرے. لیکن یہ اس شرط کے ساتھ کہ اگر دادا پر حج فرض تھا، اگر نہیں تھا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی عبید اللہ صاحب، آپ کی آواز اب آ جائے گی انشاءاللہ. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جی؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی 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 فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں مفتی عبدالولی خان صاحب سے. جی جی الحمدللہ. بس آپ ایک کام کیجئے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تاکہ ہماری کمیونیکیشن ذرا ایزی ہو جائے. کہ آپ حج بدل کی بات کر رہے تھے، آپ حج بدل کی بات کر رہے تھے، بڑی پیاری بات کر رہے تھے. آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج اور غالباً 2 یا 3 عمرے کیے ہیں. عام امتی کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ زیادہ حج اور عمرے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ پلیز یہ اس کی وضاحت کر فرما دیں. جزاک اللہ. ان کے سوال سے انہوں نے اچک لی چیز، ظاہر ہے ہم اس کو سمیٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور بھی کالرز لائن اپ ہوتے ہیں. فرمائیے گا. جی جناب. جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. اگر زندہ ہوتے تو یقیناً حج کرتے بھی بعد میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تابعوا بین الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کیا کرو، یعنی تسلسل کے ساتھ حج اور عمرہ کیا کرو. تو ایک دفعہ حج کیا ہے پھر حج کرو، جب استطاعت مل جائے پھر حج کرو، پھر اسی طرح عمرہ کرو. کیوں؟ یہ 2 عمل ایسے عمل ہے کہ یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں اور فقر کو بھی ختم کر دیتے ہیں. جس طرح یہ آگ کی بھٹی جو ہوتی ہے وہ لوہے اور سونا چاندی کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح یہ حج عمرہ کا بھی یہ کمال ہے. تو کئی مرتبہ حج کرنا کوئی اس پر پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی جی شیخ اس بارے میں بھی فرما دیجئے. ہمارے پاس وقت شارٹ ہے، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ ایک ہی سفر میں متعدد عمرے کرتے جانا، یعنی میں نے 20 کیے ہیں، میں نے 30 کیے ہیں، دوڑ کے چکر میں لوگ رہتے ہیں. اچھا، یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی بڑا اہم اور لوگوں میں بہت عام ہو چکا ہے، بالخصوص ہمارے بر صغیر کے لوگوں میں، کہ وہ جاتے ہیں اور اپنا ایک عمرہ کر لیا، وہ تو میقات سے احرام باندھ کے گئے، باقی پھر مسجد عائشہ، تنعیم گئے، وہاں سے دن میں 2-3 مرتبہ وہ عمرہ کرتے ہیں. تو یہ جو بات ہے یہ ایسے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں گئے، پھر وہاں پر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل ثابت نہیں، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے کہ جائے اور وہاں سے یہ عمرہ کر کے آئے. جی مولانا صاحب آپ بھی اس حوالے سے فرمائیے گا. آپ نے تو بڑی کلوزلی وہاں دیکھا ہوگا، آپ متاثر رہے بھی ہیں. جی ویسے یہ ہے کہ سنت طریقہ تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے. یہ حج تو ویسے ایک تھا، عمرہ آپ ایک سفر میں ایک ہی کرتے تھے. لیکن لوگ جو ہیں خاص کر وہاں پہنچنے کے بعد کوشش کرتے ہیں زیادہ زیادہ عمرے کیے ہیں، اپنی طرف سے کیے جائیں یا اپنے عزیز و قارب کی طرف سے کیے جائیں. تو بر اس سلسلے میں
अजीज़ व कारब की तरफ से उम्र करना इसका भी कोई सबूत नहीं है ठीक है कि अब मैं ये फ़लाँ की तरफ से या ये फ़लाँ की तरफ से या इस तरह लोग जैसे ये कह रहे थे कि मैंने 6 उम्रें की हैं जी यानी साहब सवाल जो कर रहे थे ना 6 उम्रें वालिद की तरफ से और 6 उम्रें वालदा की तरफ से जी जी शरई तौर पर इसकी दलील तो नहीं है, लेकिन वैसे मेरी एक राय ये बनती है कि अगर कोई शख्स वहाँ जाके एक ही सफ़र में कोई और भी उम्रा कर ले जी तो इंशाअल्लाह उसका उम्रा जो है हो जाएगा, क्योंकि दूसरा उम्रे करने के लिए नया सफ़र कोई शर्त के तौर पर बयान नहीं हुआ। बिल्कुल किसी जगह आके ये शर्त हो कि दूसरे उम्रे के लिए बाकायदा नया सफ़र करके आए तो फिर ही उम्रा होगा, इसलिए अगर वो कर लेता है तो इसमें मेरा ख्याल ठीक है, अगरचे दलील कोई नहीं है, करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई कर ले तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हो कबूल जाएगा। होगा। नाज़रीन हमारा प्रोग्राम जारी है और शरई सवालात और शरई रहनुमाई जारी है इंशाल्लाह। छोटा सा वक्फा है, उसके बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मुफ्तियान किराम मौजूद हैं और ये सिलसिला चल रहा है, आपके सवालात आ रहे हैं और जवाबात आप तक मौसूल हो रहे हैं। यूट्यूब पे भी सवालात मौसूल हो रहे हैं और कॉल्स भी आपकी आ रही हैं। मैं याद दिलाता चलूँ, हमारा नंबर है 04211700000 यानी 042111700000। इस नंबर पर आप हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। यूट्यूब सेक्शन में भी आप हमें सवालात भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि अगर किसी ने हज नहीं किया, उसकी औलाद के ज़िम्मे उसका हज फ़र्ज़ है, तो मुफ्ती साहब ने बताया कि अगर वालिद के ज़िम्मे हज था यानी उस पर फ़र्ज़ हो चुका हो तो फिर औलाद के ज़िम्मे है कि उसकी तरफ से हज करे। तो उसी हवाले से एक सवाल यूट्यूब पे आया हुआ है, मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि हज फ़र्ज़ हो गया है, तो फरमा दीजिए कैसे पता चलेगा जी। हज की फ़र्ज़ियत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर भी फरमा दिया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। ठीक है, लोगों पर अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो इस्तिताअत रखते हैं बैतुल्लाह तक पहुँचने की। हाँ जी। अब ये इस्तिताअत जो है ना, यानी जाने के पैसे हों, आने की भी पैसे उसके पास मौजूद हो, सेहत भी हो और इसके अलावा वहाँ पर जो रहते हैं उसके अखराजात के लिए भी पैसे हों, घर में भी इतने पैसे हों कि वापसी तक ये घर वालों को, बच्चों को कोई दिक्कत न पेश आए। ये है इस्तिताअत। सही, यानी जिसके पास इतना माल है और जिस्मानी इस्तिताअत है उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ है। अगर उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया तो फिर उसकी औलाद जो है उसकी तरफ से लाज़िमन करे हज। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आया हुआ है, मैं चाहूँगा मौलाना शफीक मदनी साहब इसका जवाब दें कि सुबह की नमाज के बाद नाश्ता लंच बनाने के बाद बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर 8:30 तक इशराक अदा कर सकते हैं? हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है तो फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल इशराक की नमाज जो है वो तो सूरज तुलू के बाद मुत्तसिल होनी चाहिए, यानी सुबह की नमाज पढ़ के एक आदमी बैठे उसी जगह ही अल्लाह का ज़िक्र करता रहे, ज़िक्र अज़कार करते करते हत्ता कि सूरज तुलू हो जाए। तो जब सूरज थोड़ा सा बुलंद हो जाए, कोई 10 मिनट का ये तकरीबन वक्फ़ा होता है, तो उसके बाद वो 2 रकतें पढ़े। तो इसकी बड़ी फजीलत है कि इस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हज के बराबर, मुकम्मल हज के बराबर सवाब अता कर देते हैं। लेकिन अगर ये सूरज जो है ये सारा मुख्तलिफ है, इसमें क्योंकि दरमियान में वक्फ़ा आ जाता है 8 साढ़े 8 सूरज ज़रा बुलंद हो जाता है, तो ये आम जो हम कहते हैं ना चाश्त की नमाज, ये चाश्त की नमाज 2 रकतें हो गई, इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। जिस तरह की हदीस के अंदर इसका इस तरह भी बयान हुआ है कि आप फरमाया कि इंसान के 360 जोड़ हैं, तो हर जोड़ से उसे यानी सदका अदा करना चाहिए। आपने मुख्तलिफ कुछ अमाल भी बताए, ठीक है, कि वो करने से सदका अदा हो जाता है। उसके बाद आपने फरमाया कि अगर कोई और काम ना कर सके 2 रकत चाश्त की पढ़ ले तो उसके अज़ा का सदका अदा हो जाएगा। इस तरह इंशाल्लाह ये उसको अजर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। वैसे मौलाना आजकल फजर की नमाज तो तकरीबन 4 बजे हो जाती है और 5 बजे 5:15 इशराक हो जाती है। जी जी हाँ, तो तकरीबन स्कूल जाने का टाइम तो 7 साढ़े 7 तक होता है, तो मेरा ख्याल है आजकल तो मतलब इशराक तक जो वक्त है वो तो बहुत पहले हो जाता है बच्चों के टाइम से ना। जी 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 हाँ, काफ़ी दरमियान तकरीबन मेरा तो ख्याल है कि ये 8 साढ़े 8 की बात जो कर रही है ना, ये तो दरमियान में 3 घंटे कम से कम ये फासला बन जाता है। ठीक, क्योंकि सूर्य का तुलू जो है 5 बजे के करीब हो रहा है। सही। जी हाँ,
چلیں جزاک اللہ خیر. ہمارے پاس ایک اور سوال آیا ہوا ہے, بلکہ دعا کی درخواست آئی ہوئی ہے بھائی دونوں مفتی صاحبان سے. اچھا معذرت کے ساتھ کالر ہمارے ساتھ ہیں, یہ کمنٹ ہم بعد میں لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب عبد المجید صاحب کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ جی خیر شکر اللہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر جی میرا سوال ہے کہ مفتی صاحبان سے کہ جو مؤذن جب اذان پڑھتا ہے ہم اس کے جواب میں اذان پڑھتے ہیں, تو جب وہ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, ہم نے درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ بہت شکریہ جی, آپ کا سوال آ گیا ہے, مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے. جی ہاں, جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم بھی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر آپ کے پاس وقفہ ہے, کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل کافی ہو گیا, جواب دینا لازم ہے. ٹھیک ہاں جی, اور اس کے جواب بعد دینے میں یہ ہے کہ آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کو دہرانا ہے اور پھر آپ ساتھ میں درود بھی پڑھ دیں. بہت شکریہ جی, آپ کا جواب آ گیا ہے. فرما رہے ہیں جی دونوں مفتی صاحبان سے میری اولاد کے لیے دعا کا کہیے, وہ 4 سال کے ہو گئے ہیں, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری اولاد نیک ہو, اور کچھ ایسے شادی کا بھی لکھا ہوا ہے کہ شادی کو 4 سال ہوئے ہیں, اولاد نہیں ہے کیا؟ نہیں, میری اولاد کے لیے دعا کریں, کچھ ایسا ہی لکھا ہوا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. میری اولاد نہیں ہے, آپ دعا کریں کہ میری اولاد ہو. ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح پہچان گئے مفتی صاحب, تو دعا فرما دیجیے. ہم دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بہن اس بیٹی کو نیک اولاد عطا فرمائے, اولاد نرینہ عطا فرمائے, جو صالح بھی ہوں, صلاحیتوں والے بھی ہوں اور عافیت والے بھی ہوں, ان کی عمریں لمبی ہوں, اور پھر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ان کے لیے خوشیوں کا باعث بنے, اللہ دے دے. دعا ہم بھی کرتے ہیں تو ان کو بھی دعا کے لیے کہتے ہیں, خصوصی طور پر یہ دعا کریں رب حب لی من الصالحین. اس طرح کی دعائیں قرآن کے اندر کافی موجود ہیں. ٹھیک ہے, وہ اکثر جو ہیں وہ کیا کریں انشاءاللہ. یعنی خود یہ جو ہماری بہن ہے یہ خود بھی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھے رب حب لی من الصالحین, اور اسی طرح استغفار کی کثرت ہو, استغفر اللہ. ان کے خاون صاحب بھی اور یہ خود بھی استغفار کثرت کے ساتھ پڑھے, استغفر اللہ, یہ بھی کافی ہے. اور مکمل استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ پڑھا کرے, اور اس نیت سے پڑھا کرے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے, بیٹے دے, انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. اکرمک اللہ و جزاک اللہ خیر. ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, یہ کہنا کیسا ہے؟ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے. اللہ تعالیٰ اوپر ہے, اس میں تو عامی شخص, ان پڑھ شخص اور عالم شخص کوئی اختلاف نہیں رکھتا. ایک بچے سے آپ پوچھیں, ان کو یہ بات بتائے بغیر, اور ان سے جا کے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے, اس نے انگلی آسمان کی طرف بلند کرنی ہے. تو یعنی بوڑھی عورت جس کو قرآن کی تلاوت کا بھی نہیں پتہ, صرف مومنہ ہے, ایمان لائی ہے, اور حدیثوں کا بھی نہیں پتہ, اس سے جا کے پوچھے گا تو وہ کہے گا کہ اوپر والا. یعنی ہم بازار میں بھی دیکھتے ہیں, سب یہ کہتے ہیں کہ اوپر والا تو دیکھ رہا ہے نا. یہ ساری باتیں ہیں, یعنی یہ فطرت کے مطابق بات ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر ہے. اگر اوپر نہیں ہے تو کیا نیچے ہے؟ نہیں, یہ ایسے نہیں. اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اللہ تعالیٰ قاہر ہے اور اپنے بندوں کے اوپر ہے. اچھا, اسی طرح الرحمن علی العرش استوى, رحمان جو ہے عرش پر مستوی ہے, برقرار ہے. اور عرش کہاں ہے؟ یہ 7 آسمانوں کے اوپر وہ عرش ہے, عرش الرحمن. اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں. ایک حدیث مبارک میں بھی یہ آیا ہے کہ ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا تھا, پھر پشیمان ہو گیا, تو اس نے کہا میرا دل کہتا ہے کہ میں اس کو اب آزاد کر دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ. اس سے پوچھا اس لونڈی سے کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا سما, اوپر کی طرف وہ دیا. اور پھر پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ,
آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ حالانکہ لونڈی اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی پتہ نہیں ہے، اور لونڈی بن کے نہ بکریاں چرا رہی ہیں مالکوں کی، لیکن فطری اعتبار سے وہ بالکل حق پر ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ ایمان تو دل میں ہوتا ہے۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ جی دانش صاحب ہیں پھول نگر سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی تو بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، 2 تیسرے کا پر کیا ہے تو مکمل ہر چیز فائنل ہو جاتی ہے، سنا ہے۔ اچھا جی، ساری چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ جواب ہو جاتا ہے، پر جواب ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، چلیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ مفتی عبدالولی صاحب اس حوالے سے فرمائیے گا، کہتے ہیں جواب ہو جاتا ہے، یعنی رشتہ کرتے ہیں اپنے بھائی کا، 3-4 جگہوں پہ رشتہ کیا ہے، بات فائنل ہو جاتی ہے، بعد میں اچانک جواب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو واقعی ایک جو ہے نا پریشانی والی بات ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اذکار، ذکر و اذکار، صبح و شام کے اذکار، نماز کی پابندی یہ ضرور کریں، اور اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت یہ خود بھی کریں، تقسیم بھی کریں گھر کے افراد پر، اور اس کی آڈیو تلاوت بھی باقاعدہ سنیں، اور مسلسل ایسے کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو اثرات ہیں اس طرح کے کہ رشتہ طے ہونے کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر نہیں ہوتا، یہ مرحلہ، یہ جو پریشانی ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ مفتی صاحب اس میں میرا خیال ہے ایک اور چیز بھی آپ نے بجا فرمایا ماشاءاللہ، لیکن یہ بھی ہوتا ہے اکثر کہ ہم پلہ نہیں دیکھتے، رشتہ غلط جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے اپنی جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، یعنی ہم مثال کے طور پر ایسی چیزیں پس پشت رکھتے ہیں یا پس پردہ رکھتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو بھی جواب ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ قولوا قولا سدیدا، اللہ نے جو فرمایا صاف سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال، تمہارے کام ٹھیک کر دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ رشتے کے حوالے سے نا بات بہت سیدھی ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جو کہا نا، جس نے کہا اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو، اس نے کہا کیا دو گے؟ اس نے کہا میرے پاس یہ چادر ہے، یہ دے دوں گا۔ تو اس نے صاف بات کر لی، اس نے کہا نہیں میں محل میں نہیں ٹھہراؤں گا، یہ نہیں کہا، اور ایسی بس کہا یہ چادر ہے، میں اس کو یہ دے دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا چادر اس کو دو گے تو آپ تو بغیر چادر کے ہو جائیں گے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سب کچھ واضح ہونا چاہیے، اپنا جو معیار ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کر دے، اور جب معیار کم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانی بھی ختم کر دے۔ آمین۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے ہم جواب چل رہا ہوتا ہے تو آپ کی کال تھوڑی سی ہولڈ پہ رہتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد ندیم صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی صاحب دونوں مفتی صاحبان کو سلام، آپ کو بھی سلام، ساری ٹیم کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تو حضرت مجھے یہ پوچھنا کہ آخری تشہد میں جب بندہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے تو فضل میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک بندہ کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو آپ کچھ دیر وہ رک دے، دل ہی دل میں کہتا ہے اللہ فلاں کو بھی بخش دے، فلاں کو بھی بخش دے، اس کی قبر کو سلامتی والی قبر بنا دے، یعنی دل ہی دل میں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کوئی اس میں حرج تو نہیں نماز میں؟ چلیے آپ کا سوال آ گیا، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، مولانا شفیق صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشہد میں اصل تو یہ ہے کہ مسنون دعائیں پڑھی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں تشہد کی حالت میں، اور بڑی وہ جامع دعائیں ہیں، تو وہ پڑھی جائیں۔ ویسے یہ تشہد کا جو ہے وہ موقع ایسا ہے کہ جو دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اس لیے اور بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ نبی علیہ وسلم نے کچھ دعائیں خاص اوقات میں نہیں بلکہ عمومی آپ نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں سے کسی دعا کا انتخاب کر لیا جائے تو یہ بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں لگتا، کیونکہ یہ موقع ہے دعا کرنے کا۔ اس لیے بعض اہل علم نے تو کہا ہے کہ یہ جو نماز کے بعد دعا کا ذکر ہے نا، کہ نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس مراد یہ نماز کا آخری حصہ ہے، یعنی نماز کا آخری حصہ تشہد، اس میں آدمی کثرت سے دعائیں کرے، خصوصی طور پر اگر اکیلا پڑھ رہا ہے، کیونکہ اگر امام ہوگا تو پیچھے والے لوگ جو ہیں وہ ذرا تنگ ہو جائیں گے، اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس میں کثرت سے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔
ٹھیک، یعنی خاص کر کوشش یہ کرے کہ ایسی دعائیں کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ جو فرما رہے ہیں کہ دل ہی دل میں ساتھ سوچ بھی لیتا ہوں کہ فلاں جو میرا رشتہ دار ہے وہ بھی بخشا جائے، وہ تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ اردو میں سوچ رہا ہے، پنجابی میں سوچ رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس سوچنے میں حرج نہیں ہے، بولنے میں حرج ہے؟ نہیں، بولنے میں بھی حرج نہیں، اچھا اگر وہ کہے، یعنی یہ تعمیم تخصیص بعد تعمیم ہے۔ ٹھیک، جب مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنات کے لیے دعا کی، پھر تخصیص کرتا ہے اور کہتے ہیں اللہم اغفر لی عمی فلان، اللہم اغفر لی اخی فلان، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اگر اردو میں کرتا ہے اور فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے، کوئی فرق ہے مفتی صاحب اس میں؟ جی ہاں، یہ تھوڑا سا فرق تو اہل علم کرتے ہیں کہ نفل نمازوں میں اگر اپنی زبان میں بھی بندہ کر لے، وہ بندہ جس کو عربی نہیں آتی، وہ شیخ عاطف الیاس نہیں ہے اور وہ عام بندہ ہے، تو عربی وہ دعا کو مانگنا چاہتا ہے اور وہ عربی زبان میں نہیں مانگ سکتا، تو نوافل میں وہ مانگ لے، اپنی زبان میں مانگ لے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ اس وقت بندہ اگر کہے یا اللہ میری شادی کر دے، فلاں لڑکی سے کر دے، فلاں شخص، یہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم محتاج ہیں ان تمام امور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس حوالے سے، بلکہ ایک اور حوالے سے ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور سوال آیا ہوا ہے، فرما رہے ہیں السلام علیکم، کیا جوتا پہن کر وضو کر سکتے ہیں؟ جی مولانا شفیق صاحب فرمائیے اس حوالے سے۔ وضو کرنے کے لیے جوتا پہننا ضروری تو نہیں ہے، لیکن جوتے میں وضو آدمی اگر کرے تو کوئی حرج نہیں، جوتا پہن کر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جوتا اتار کر ہی اپنے پاؤں دھوئے گا نا۔ اچھا میرا خیال ہے کہ اس میں جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہے نا پوری، ہمارا پاکستان، پاک و ہند کا جو کلچر ہے، ہمارے ہاں وضو خانے جو مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان میں جوتا نہیں لے کے جاتے لوگ نا، تو اگر کہیں کوئی جوتا پہن کے، اس سے یہ کانسیپٹ خود بخود بن جاتا ہے کہ جہاں وضو کرنا ہے وہاں جوتا نہیں ہے، فرمائیے گا۔ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی آدمی وضو کرتے وقت جوتا پہن لے، بلکہ اس وقت تو زیادہ تر ضرورت ہوتی ہے، جب آدمی واش روم میں جاتا ہے تو وہاں جوتا پہن کر ہی اکثر وضو کرنا پڑتا ہے، وہاں چپل وغیرہ یا کوئی جوتا ایسا رکھا ہوتا ہے کہ وہ پہن کے لوگ آگے جاتے ہیں، پھر وضو کر کے واپس آ جاتے ہیں، اس لیے جوتے کے بغیر وضو کرنا یہ کوئی ضروری نہیں، نہ کوئی شرط کسی جگہ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسے آدمی جوتے کے بغیر کر سکتا ہے ویسے جوتے سمیت کر سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جوتے سمیت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا یہ پاؤں جو ہے وہ نہ دھوئے، پاؤں جو ہے وہ مکمل طریقے سے جس طرح کے جوتے کے بغیر دھوئے جاتے ہیں ویسے ہی جوتے سے نکال کر پاؤں مکمل دھونے چاہیے۔ ایسے ہی اگر آدمی نے کوئی موزے یا جرابیں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں تو ان کے اوپر بھی مسح جو عام طور پر جوتے کے بغیر کیا جاتا ہے اس طریقے سے مسح کرنا چاہیے، تو اس طریقے سے اگر جوتے سمیت بھی کرتا ہے وضو تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم، نماز کے بعد کے اذکار اور شرک کے درمیان، اور اشراق لکھا ہے شرک کے درمیان بولا جاتا ہے، یہ کچھ ایسا سوال ہے، نماز کے بعد کے اذکار اور شرک کے درمیان بولے جانے والے کچھ الفاظ میرا خیال نماز کے بعد کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اذکار اس کے اندر کون سے ہونے چاہیے جو نماز کے بعد ہم پڑھ لیں۔ جی، نماز کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں ثابت ہیں، اذکار ثابت ہیں، تو سب سے پہلے جیسے ہی بندہ سلام پھیرتا ہے امام بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جی ٹھیک ہے، اب سوال میں نے غور کیا تو سمجھ آ گئی، صبح کی نماز کے بعد اشراق سے پہلے ہاں اس وقت جو دعائیں کرنی چاہیے وہ پوچھ رہے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد تو ایک جو اذکار ہے نماز کے بعد کے اذکار، اور اسی طرح صبح کے اذکار اگر طلوع فجر کے بعد وہ نہ کیے گئے ہوں تو اب یہ کرے گا، یعنی نماز کے بعد کے اذکار آیت الکرسی ہے، اور اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھنے ہیں، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ دعائیں جو ہے اذکار یہ کرنے کے بعد پھر وہ ٹائم آپ کے پاس ہے صبح و شام کے اذکار کا، یعنی صبح کے اذکار کا۔ آیت الکرسی بھی پڑھیں گے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اسی طرح باقی جو اذکار ہیں وہ ٹھیک ہے، ایک طویل فہرست ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو، صبح کے اذکار کے نام سے بہت ساری کتابیں بھی اس حوالے سے شائع ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ تھوڑی سی سرچ کر لیں گے تو آپ کے سامنے لکھے ہوئے بھی آ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی زیب النساء بہنا کیا پوچھنا چاہیں گی؟
ہاں جی قاری صاحب، وہ نا میں نے قاری صاحب سے پوچھنا تھا، پہلے تو آپ لوگوں کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے. جب سے میں نے آپ لوگوں سے بات کرنا شروع کی ہے نا تو مجھے ایسے ہے کہ میرے نا ہر مسئلے کا حل مجھے مل گیا ہے. الحمدللہ تو وہ الحمدللہ. ہاں جی بہت زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے. جو انسان پریشان ہوتا ہے نا تو اسے بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی اس کا نا اچھا کوئی ملے نعم و بدل. تو بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا قاری صاحب سے کہ میری نا سسٹر تھی، ہم 2 بہنیں تھی، تو میری سسٹر کو نا اچانک جیسے کہ دل کا اٹیک ہوا اور وہ میرے ہاتھوں میں اس نے جان دی ہے. پہلے اس کی طبیعت زیادہ خراب تھی جی. تو اس کے نا 3 بچے ہیں. تو کیا کہتے ہیں وہ امی لوگوں کے پاس ہی رہتی تھی، تو وہ فوت ہو گئی ہیں. تو انہوں نے نا مرتے ہوئے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ میرے بچے ہیں تو ان کا خیال تم نے رکھنا ہے، کہ میرے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھنا ہے. لیکن قاری صاحب میرے گھر کے حالات کچھ اس طرح کہ ہم جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہیں، تو میری خود کی بچی ہیں تو میں افورڈ نہیں کر سکتی کہ اتنا وہ 3 بچوں کو بھی، بڑے ہیں ماشاءاللہ بچے بھی ٹھیک ہیں. تو نا جب سے مطلب کہ 3-4 سال ہو گئے میری سسٹر کو فوت ہوئے تو وہ کبھی میرے خواب میں نہیں آئی ہیں. مجھے یہ پریشانی ہے کہ وہ کبھی میرے ساتھ وہ ناراض تو نہیں ہے یا کوئی مسئلہ تو نہیں اس طرح کا. میں یہ مطلب کہ دل کی تسلی کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں قاری صاحب کے لیے، کیونکہ میں ان کا ابھی نا کہ افورڈ نہیں کر سکتی ان کو یہاں پہ رکھنا یا ان کے خراجات اٹھانے. لیکن میں جب بھی امی کے گھر جاتی ہوں ان کی میں فل کیئر کرتی ہوں، ان کو میں جتنا ہو سکتا ہے سنبھالتی ہوں کرتی ہوں. تو مجھے اس بارے میں پوچھنا تھا، مہربانی ہوگی آپ بتائیں ذرا مجھے قاری صاحب سے پوچھ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آپ نے سوال کیا، کال کی اور اظہار کیا کہ آپ ہمیں دیکھتی ہیں اور آپ کو سکون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ اس حوالے سے بھی علم رکھتے ہیں اور خواب کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہی ہیں مجھے نظر نہیں آتی خواب میں میری بہن، تو کوئی ناراضگی تو نہیں؟ فرمائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی بہن نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضابطہ اور قانون بنا دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں بناتا. تو جب یہ بہن طاقت نہیں رکھتی، پیسے اور ان چیزوں کی وسعت نہیں رکھتی، تو اس کے ذمہ انشاءاللہ کوئی وہ بات نہیں ہے، یہ مکلف اور پابند نہیں ہے. اس حوالے سے وہ پریشان نہ رہیں، لیکن جتنا یہ کر سکتی ہے ان کے ساتھ بھلائی خیر خواہی وہ کرے. اپنے گھر اگرچہ نہیں لا سکتی، لیکن جب اپنی والدہ کے گھر جاتی ہے تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرے، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ میں کرتی ہوں. اچھا اگر کوئی خواب میں نظر نہیں آتا وفات کی بات، اچھا دوسری بات، خواب میں نظر آنا نہ آنا یہ ناراضگی اور یا خوشی کے وجہ سے بالکل نہیں ہے. اچھا یہ بس اللہ کی شان ہے کہ جب کسی کو کوئی دکھانا چاہتا ہے تو دکھا دیتا ہے، کوئی نہیں دکھانا چاہتا تو نہیں دکھاتا. خوشی غمی کے ساتھ، ناراضی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی مولانا مدنی صاحب آپ اس حوالے سے اگر فرمائیں تو. جی ہاں یہ ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے جیسے کہا ہے جی کہ خواب میں کسی کا نہ آنا اس کے ناراض ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ خواب میں کوئی فوت شدہ آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا. باقی اپنی یہ ذمہ داری جو تھی وہ پوری کر رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حاضر ملے گا. خود جو کچھ کر سکتی ہیں وہ کریں، باقی جو ہے دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں، توجہ دلائیں. اگر یہ یعنی ان کی مکمل ضروریات پوری نہیں ہو سکتی تو انہیں اپنے اور بھی ذوقاروں کو اس میں شریک کرنا چاہیے. ان کو بھی تیار کرنا چاہیے کہ یہ یتیم بچے ہیں تو آپ بھی ان کا خیال رکھیں، جس طرح کہ میں کچھ رکھتی ہوں اس طرح کر کے. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ شہباز صاحب ہیں، شہباز علی صاحب کہہ رہے ہیں عاطف بھائی میرے لیے آپ دعا کرا دیجئے کہ اللہ پاک مجھے صالحہ اولاد نصیب فرمائے، نوازے اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. مولانا آپ کرا دیجئے پلیز. اللہ رب العزت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا ذرية طيبة. اللہ رب العزت جن کو اولاد دی ہے ان کی اولادوں کو اللہ نیک بنائے، جن کو نہیں دی اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے. اور باقی جو آدمی کسی مشکل میں ہے اللہ ان کی مشکلات کو بھی دور فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اور خاص کر اللہ رب العزت انہیں ایمان پر، اسلام پر قائم رکھے.
اور اسلام پر انہیں استقامت عطا فرمائے، دنیا آخرت میں ان کے لیے آسانیاں فرمائے، دنیا آخرت کی کامیابیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے اپنی بیٹی کی بارے میں بات کرنی تھی، تھوڑا کنفیوژن ہو رہی ہے تھوڑی، پہلی بار لگانا میرا نمبر۔ جی فرمائیے۔ نہیں فرمائیے، آپ ایزی ہو کے بات کیجیے، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں۔ پہلی بات تو آپ کی کال کرنے کا شکریہ، آپ نے پیغام ٹی وی کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور آپ یہاں سے مسئلہ پوچھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، جو پوچھنا چاہتی ہیں کھل کے پوچھیے۔ جی سر، میں بیٹی میری ہے تو وہ کیا ابو کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی 6 سال ہو گئے، میں نے شکل نہیں بیٹی کی دیکھی، تنہا اکیلی گھر میں رہتی ہوں میں۔ اچھا، تو میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ایک کوئی وظیفہ ایسا بنائے کہ میری بیٹی مجھے ملے۔ اچھا جی، کیا وجہ ہے نہ ملنے کی؟ جی اچھا، آپ بتا رہی ہیں کہ بیٹی آپ سے نہیں ملتی، 6 سال ہو گئے ہیں۔ جی وہ جگہ مانگ رہی ہے مجھ سے، بولتی جگہ میرا نام کرو، اب تو جہاں مرضی جا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کے ہسبینڈ جو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ان کی جائیداد تھی جب وہ فوت ہوئے؟ بس ایک مکان ہے جو کہ ٹیکس بیم کا، نہ کوئی پلستر ہے بھی بنایا ہے، تو دنیا سے چلے گئے، رہنا نصیب ہی نہیں ہوا ان کے۔ آپ کی کتنی اولاد ہے کل؟ بس ایک ہی بیٹی ہے، آپریشن سے 3 بچے ہو گئے، 2 بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے اور ایک بیٹی ہے، بس اس نے مجھے دکھی کیا ہوا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی، چلو اللہ اس کا دل نرم کرے، کوئی ایسا وظیفہ بتائے، نماز پڑھتی ہوں، اللہ سے یاد کرتی ہوں آتے ہیں، تو کوئی پیر فقیر نہیں ہے ہمارے ذہن میں کہ لوگ کرواتے ہیں کہ میں بھی کرواؤں، کوئی نہیں ہے، اور ہمارے شہادی اہل حدیث ان باتوں میں یقین بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، آپ کی کال کرنے کے لیے شکریہ جی۔ ہم آپ سے مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو دعا بھی، ہیلہ بھی بتائیں گے اور وسیلہ بھی بتائیں گے۔ جی آپ کچھ اور فرمانا چاہتی ہیں؟ جی میں نے کہا کچھ اور فرمانا چاہتی ہیں تو بتائیے۔ بس پھر فون کروں گی، پھر بتاؤں گی، بات لمبی ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے۔ اللہ اکبر، یہ تو نہایت افسوس والی بات ہے کہ جائیداد کے لیے بیٹی ماں سے بات نہیں کرتی، ملاقات نہیں کرتی، تو ایک نہایت پریشانی والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بہن کی پریشانی دور فرمائے، بیٹی کے دل کو بھی نرم کر دے اور ماں سے ملے۔ یہ زندگی میں جو ہے نا اس طرح کے مطالبے کرنا کہ میرا حصہ دو، میرا یہ کر دو، یہ نہایت پریشان کن مسئلہ ہے۔ اچھا، میراث میں تو ان کا حق بنتا ہے، بیٹی کا حق باقاعدہ بنتا ہے، اور وہ جب ایک بیٹی ہے اور بیوہ ہے وفات شدہ شخص کا، تو نصف مال تو بیٹی کو ملے گا، یعنی مکان کا آدھا حصہ جو ہے وہ بیٹی کا ہے، باقی جو 8واں حصہ اس کا ہوتا ہے وہ پھر اس خاتون کا ہے، ہاں بیوہ کا ہے۔ باقی مال جو جاتا ہے وہ عصبہ کی طرف جاتا ہے اگر اس فوت شدہ شخص کے بھائی وغیرہ ہوں۔ اگر زندگی ہی میں انہوں نے اپنی بیوی کے نام کر دیا ہو وہ پھر بات الگ ہے، پھر تو بیٹی کو چاہیے انتظار کرے، اور جب والدہ دنیا سے چلی جائے تو پھر وہ سارا مال اس کا ہی ہوگا، تو اس وقت تک یہ انتظار کرے۔ یہ ابھی ماں کو تنگ کرنا اور اس بنیاد پر ملاقات چھوڑ دینا یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ بنی صاحب آپ فرمائیں کچھ حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ ہے کہ بعض دفعہ تو خیر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اسی لیے اولاد والدین کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے، اور اس میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر والدین اپنی اولاد کی کوئی اچھی تربیت نہیں کر پاتے، یعنی چھوٹی عمر میں اگر ان کی اچھی تربیت کی جائے، والدین کی اطاعت فرمانبرداری کا کوئی انہیں درس دیا جائے، واعظ کیا جائے، اور انہیں والدین کی اطاعت کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتایا جائے، اور دین سے خاص کر ان کو جوڑا جائے، کوئی دین کی تعلیم دی جائے، ان کی دینی تربیت کی جائے، کیونکہ یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو والدین جو ہے ذمہ داری کے اندر بھی کوئی کوتاہی کر دیں، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے۔
تو بہرحال اب جو بھی ہو گیا، ظاہر یہی لگتا ہے کہ جو بیٹی ہے وہ صرف جائیداد کی خاطر والدہ سے نہیں مل رہی. تو اب میرا خیال ہے کہ ایک تو ہے کہ ہم دعا کریں ان کے لیے، دعا ہم بھی کریں اور یہ جو بہن ہے یہ بھی خود بھی دعا کریں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسے لوگ جو خاندان میں اچھے ہوں، سمجھدار ہوں، خاص کر کوئی دیندار ہیں، انہیں جو ہے وہ درمیان میں واسطہ بنایا جائے بیٹی کو سمجھانے کے لیے. ان کو استعمال کریں، بیٹی کو سمجھائیں کہ تیری والدہ ہے، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا اجر و ثواب ہے. اگر والدہ کو تنگ کرتی ہے یا اس کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے. اس طرح کی بات جو ہے وہ درمیان میں کچھ لوگ اگر شامل کر لیے جائیں تو وہ اس طرح کر سمجھا سکتے ہیں. یا پھر ایسے ہے اگر یہ کوشش کریں تو کچھ یعنی علماء کسی عالم کے پاس جا کے بھی یہ باتیں کچھ سمجھائی جا سکتی ہیں. اگر وہ ان کی بیٹی تیار ہو جائے کہ یعنی یہ بہانے سے لے جائیں کہ عالم سے ہم مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کیسی ہوگی، وہ تقسیم بھی سمجھائیں. باقی جو ہے والدین کی اطاعت فرمانبرداری کا کوئی سبق درس دیں. اس طرح کی باتیں سن کے، کوئی دین کی باتیں سن کے ہو سکتا ہے کہ ان کا دل جو ہے نرم ہو جائے. اس طرح کچھ. اللہ اکبر. ناظرین، کتنا اہم ہے کہ ہمارے پاس دینی شعور ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس رشتے کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے، کیسا برتاؤ کرنا ہے. یہ جیسے مفتی صاحب اور مولانا فرما رہے تھے کہ بچوں کی تربیت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، ان کو دین کے احکام سمجھائے نہیں جاتے. تو کوشش کریں کہ ایسے احکام بچوں کو بتا دیے جائیں، سمجھا دیے جائیں، دین کی طرف پہلے لگا دیں، علم آ جائے اور شعور آ جائے تاکہ اس طرح کے مسائل سے ہم بچ سکیں. اور اس طرف بھی خود بھی لگیں اور اپنی اولادوں کو بھی لگائیں کہ نیک کاموں میں شامل ہو جائیں. جہاں نیکی کا کام آپ کو نظر آئے اس میں شمولیت حاصل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں، پیغام ٹی وی بھی ایک پلیٹ فارم ہے جو ایک نیک کام کر رہا ہے اور نیکی کی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہے. تو پیغام ٹی وی کے کلب کی ممبرشپ حاصل کیجئے، اور اگر آپ ہمیں اسی نمبر پر کال کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ ممبرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹیم موجود ہے جو آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کرے گی، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، آپ کے لیے، آپ کے اولاد کے لیے، آپ کے والدین کے لیے انشاءاللہ. چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں اور آپ کے سوالات آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یوٹیوب پہ بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں وقفے کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی. ایک سوال یہ ہے کہ ہم پر حج فرض ہے، ہم غریب ہیں. مفتی صاحب فرمائیے گا. جی، غریب پر حج فرض نہیں ہے. ہاں جی، حج جو فرض ہوتا ہے مسلمان پر، یہ مسلمان تو ہے، لیکن اس کے لیے اور شرط بھی ہے کہ وہ مسلمان صاحب استطاعت بھی ہو. بیت اللہ شریف کا مکہ مکرمہ یہاں جانے کی استطاعت بھی رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، مالی استطاعت رکھتا ہو، پھر اس کے اوپر حج فرض ہے. غریب پر حج فرض نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ فرض ہے لیکن صاحب نصاب پر، مالدار پر فرض ہے، اسی طرح حج بھی مالدار پر فرض ہے. صحیح. اچھا، ایک اور سوال بھی آیا ہوا ہے ہمارے سامنے کہ جن علاقوں میں خلافت نہیں تھی وہاں مسلمان تجارت کی غرض سے جاتے تھے تو جمعہ قائم کرتے تھے یا نہیں؟ مولانا شفیق بدری صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعہ اور جماعت یہ تو قائم مسلمان کرتے رہے، خلافت ہو یا نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے یہاں جمعہ شروع کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے بھی جمعہ یہاں ہو رہا تھا، اور اس وقت مدینہ میں خلافت قائم نہیں تھی. اور بعد میں جو ہے وہ مسجد نبوی کے بعد جو جمعہ جس جگہ ادا کیا گیا ہے وہ جواسہ بستی تھی نا بحرین کے اندر، وہاں بھی وہ مسلمان جمعہ ادا کرتے رہے شروع سے. یعنی سابقون الاولون ہے جو شروع مسلمان ہو گئے تھے، تو وہاں یہ بھی جمعہ ادا کرتے رہے. ایسے ہی بعد میں خلافت جو تھی باقاعدہ علی منہاج جو نبوہ ہے وہ کسی وقت رہی، کسی وقت نہیں رہی، لیکن مسلمانوں نے کبھی نہ جمعہ چھوڑا ہے نہ جماعت چھوڑی ہے. یہ شرط کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ اجتماعی کام ہے نا. جہاں بھی مسلمان اکٹھے ہو جائیں اس فریضے کو ادا کریں گے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں یورپی ممالک میں مسلمان کتنے رہتے ہیں، وہاں خلافت کا تصور بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے مسلمان ممالک کے اندر بھی خلافت کا تصور نہیں، لیکن اس کے باوجود جمعہ بھی ہو رہا ہے، جماعت بھی ہو رہی ہے. غیر مسلم ممالک میں مسلمان جہاں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں وہ نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، بلکہ اکثر ممالک کے اندر تو باقاعدہ مساجد ہیں جس جگہ جمعے کا اہتمام ہوتا ہے.
پر شرعی طور پر یہ کوئی اس کے لیے شرط نہیں ہے. خلافت قائم ہو تو پھر جماعت اور جمعہ ہوگا, ورنہ نہیں. یعنی مسلمان جہاں موجود ہیں وہاں پہ انہوں نے نماز باجماعت بھی پڑھنی. مفتی صاحب آپ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی ہاں, مسئلہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا. جمعے کے لیے نہ سلطان کا ہونا شرط ہے, نہ خلیفہ کا ہونا شرط ہے, نہ یہ شرط ہے کہ اس علاقے میں حدود نافذ ہو رہے ہوں, نہ کسی جو کسب گر لوگ ہوتے ہیں پیشہ والے کہ یہ نائی ہے, یہ جو ہے نا موچی ہے, یہ دکان ہے, یہاں پر تھانہ ہے, ایسی کوئی چیز شریعت نے نہیں متعین کی. بعض لوگوں نے اگر ایسی باتیں کی ہے تو بلا دلیل ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے جمعوا حیث ما کنتم, تم جمعے کی نماز قائم کرو جہاں بھی تم ہو, جہاں بھی ہو, جہاں بھی تم ہو. لیکن اگر آدمی اکیلا کسی جگہ پہ اس طرح سفر کرتا ہے جہاں پہ غیر مسلموں کا علاقہ ہے تو وہ پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ تو جماعت تو پھر نہیں ہے نا, پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا. جزاک اللہ خیر. اچھا, ہمارے پاس ایک اور سوال آیا ہوا ہے, میں چاہوں گا مولانا آپ اس حوالے سے فرمائیں. سورہ بقرہ ایک نشست میں پڑھ کر پانی پر پھونک مارو, پانی گھر کی دیواروں اور گھر کے افراد پر چھڑک دینا, کیا درست ہے؟ فرمائیے گا مولانا شفیق صاحب. سورۃ بقرہ ایک ہی نشست میں پڑھنے میں تو کوئی شرعی طور پر ممانعت نہیں, نہ کوئی بندی ہے. پوری صورت پڑھی جا سکتی ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, آپ کا ارشاد ہے نا کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ فی بیوتکم, اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو. تو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے, اس لیے ویسے برکت ہے سورہ بقرہ پڑھنا. لیکن یہ جو عمل ہے, بقرہ والی بات بھی آتی ہے کہ شیطان یا جو شیطان سے مراد یہی ہے نا کہ اس میں جنات اور یہ عام طور پر جو سائے کی یا سیب کی شکایت ہوتی ہے یہ انشاءاللہ سورۃ بقرہ سے ختم ہو جاتی ہے. قرآن سب سے بہترین علاج ہے جادو جنات کا. اسے سورۃ بقرہ خصوصی طور پر کیونکہ حدیث میں پڑھنے کا حکم ہے, اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. شیخ ٹھیک ہے, سورۃ بقرہ پڑھنے کا. اب اس کے ساتھ جو دوسری بات تھی کہ پانی کے اوپر پڑھنا پھر اس کو چھڑکنا, یہ بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی اس کا لازمی حصہ نہیں, یہ لوگوں کے اپنے تجربات ہیں. یہ دم کرنے کے لیے تجربات ہیں کہ وہ پانی کے اوپر دم کرتے ہیں, پھر وہ دیواروں پر, کپڑوں پر یا گھر میں اس طرح چھڑک دیتے ہیں. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے یعنی فائدہ ہوگا, یہ ٹھیک ہے, پروٹیکشن ہوگی, حفاظت ہوگی. تو یہ دم جو ہوتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جن میں کوئی اتحاد بھی ہو جاتا ہے دم وغیرہ کے سلسلے میں, یہ اتحادی صورتیں ہیں دم کی. ٹھیک ہے, مفتی صاحب آپ فرمائیے. ہاں جی, یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت تو مسنون ہے اور یہ اس کا حکم بھی ہے, مأمور بھی عمل ہے, اس کو پڑھنا بالکل درست ہے. لیکن یہ جو کیفیت ہے نا کہ پھر دم کر کے پانی پر دم کرو اور پھر پانی جو ہے نا دیواروں پر چھڑکاؤ, یہ عمل نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے, نہ بعد والے لوگوں سے ثابت ہے. اگر کسی کا تجربہ ایسا ہے, کوئی اہل توحید میں سے ہے, کوئی اچھا عالم ہے اور اس کا یہ تجربہ ہے, تو ہم کہیں گے یہ اس کا تجربہ ہے, باقی سنت نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. یعنی اس پہ عمل جو ہے وہ اگر گریز کریں تو بھی ٹھیک ہے, اگر عمل کر لیں تو اگر گریز کریں تو بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ ہمارے پاس ماشاءاللہ کچھ ایسے میسیجز بھی آئے ہیں جن میں لوگوں نے محبت کا اظہار کیا. السلام علیکم, میرا نام محمد خلیل ہے, گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. دونوں مفتیان کرام کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے, اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک اور اسی طرح کا ہے عاطف بھائی, مفتیان کرام اور پیغام ٹی وی کی ٹیم کو اللہ سلامت رکھے. اب پیغام ٹی وی بہت اچھا چینل ہے, اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت شکریہ جناب, اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے, ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں جو میسج ہے قرآن کا, سنت کا, اوتھینٹک تعلیمات جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طرح پہنچا سکیں. بہرحال آپ کے میسج کا بہت شکریہ. ایک بچہ ہے جی, وہ آپ سے دعا کی درخواست کر رہا ہے. فرسٹ ایئر کے امتحان 16 جون سے شروع ہو رہے ہیں, میرے لیے دونوں مفتیان کرام سے دعا کرائیں, اللہ تعالیٰ مجھے اعلیٰ نمبروں سے نوازیں. آمین. مولانا آپ فرما دیجئے, آپ آمین کہہ دیجیے. آمین. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرمائے, اچھے نمبروں میں اللہ تعالیٰ کامیابی فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت کے امتحانوں میں کامیاب فرمائے, اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق اسی طرح دے جس طرح کے اس امتحان کے لیے محنت کر رہے ہیں. آمین آمین, جزاک اللہ خیر. جی اچھا, یہ بتائیے کہ حج اور عمرہ میں خاتون اپنے بال کیسے کاٹے گی؟ مرد تو جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ حلق کرتے ہیں یا تقصیر کرتے ہیں, چھوٹے کرائیں گے یا موڑ دیں گے, تو لڑکیاں کیا کریں؟ عورت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ عورت حلق نہیں کروائے گی,
یعنی مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سار منڈوائے یا وہ قصر کروائے، لیکن افضل یہ ہے کہ سار منڈوا لے۔ آپ نے سار منڈوانے والوں کے لیے 3 دفعہ بخشش کی دعا کی صحیح۔ تو لیکن عورت کے لیے آپ نے فرمایا کہ حلق نہیں ہے، صرف وہ بالوں کو تراشے گی۔ تو اب تراشے بال کتنے تراشنے ہیں اس کے بارے میں حدیث میں کوئی صراحت نہیں آئی، نہ کوئی اس کی حد بیان ہوئی ہے۔ کوئی صحابہ کرام اور اسی طرح ائمہ کرام نے جو ہے وہ اس کی کوئی حد بیان کی ہے بعض صحابہ کرام سے، جس طرح کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح امام شافعی اور امام محمد، ان کی یہ رائے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک پورے کے برابر عورت جو ہے اپنے بال کاٹ لے۔ صحیح۔ مثلا اس کی مختلف میڈیاں بڑی ہوئی نا، تو ہر میڈی سے پورے کے برابر کاٹ لے۔ یہاں بال مکمل اس طرح کھولے ہیں تو پورے بالوں سے 1 انگلی کے برابر بال وہ تراش لے۔ کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے زیادہ یا کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن چوتھائی سے زیادہ بال نہ کاٹے۔ اچھا، ہاں، یعنی چوتھائی سے زیادہ بال نہ کاٹے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ عورت کو بال اس طریقے سے کاٹنے چاہیے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو اس کی۔ صحیح، یہ اس کے بال اس طرح مردوں کی طرح نہ بن جائیں، یعنی بوائے کٹ وغیرہ نہیں، بہت زیادہ کٹ وغیرہ نہ ہو، لیکن مناسب حد تک جو ہے اپنے بال اور وہ کاٹ سکتی ہے۔ صحیح۔ ہاں، تو اس طرح یہ یعنی کچھ صحابہ اور ائمہ کے یہ اقوال ہیں، انہوں نے اس کا اس طرح یعنی اندازے سے کچھ تعین کیا ہے، خاص کر صحابہ کے جو آثار ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہے۔ باقی حدیث کے اندر اس کی کوئی باقاعدہ حد بیان نہیں ہوئی عورت کی۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا مفتی عبدالولی صاحب، آپ اس حوالے سے فرمائیے گا، یہ بھی بتائیے گا، اگر مکہ کا کوئی رہائشی شخص ہے جو کسی دوسرے غیر رہائشی شخص کی طرف سے حج بدل کرتا ہے، اچھا کیا اب اس کے لیے بھی وہ طواف وداع بھی کرے گا اور حج تمتع ہی کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ اچھا جی، یعنی مکی شخص ہے جی، اور وہ کر رہا ہے حج بدل، مکہ کے رہائشی ہے اور پاکستان میں کوئی شخص ہے جو وہاں پہنچ نہیں سکتا، مثال کے طور پر بیمار ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے حج کر لیں، اور ظاہر ہے کہ جو معاوضہ اس کو دے گا۔ اب جو اس کی طرف سے حج کرے گا بندہ، وہ خود مقامی ہے مکہ کا، تو کیا وہ حج تمتع ہی کرے گا، اور کیا وہ طواف وداع وغیرہ اس طرح کے کام بھی ساتھ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یعنی حج تمتع یا حج قران تو لازم نہیں ہے، حج افراد کرے یہ کافی ہے حج بدل، لیکن اگر وہ حج تمتع بھی کر لے تو یہ زیادہ اولا اور بہتر ہے۔ یعنی جو مکہ والا شخص ہے وہ تمتع بھی کر لے، قران بھی کر لے، کوئی حرج اور اس کا یہی ہے نا، حجی عن ابی کے واعتمری یا حج عن ابی کا واعتمر، یہ الفاظ آتے ہیں، اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کر اور عمرہ بھی کر، تو جمع ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ باقی وہ سارے احکام جو حاجی نے خود کرنے تھے اب اس نے بھی وہی کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، طواف وداع بھی کرے گا؟ طواف وداع بھی کرے گا، یعنی جو مکہ میں مقامی اس نے جانا تو نہیں ہے، وہ تو وہیں پہ رہے گا، لیکن طواف وداع پھر بھی کرے گا۔ یہ حج اس کے جس کی طرف سے یہ حج کر رہا ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ اچھا جی، جزاک اللہ خیر۔ مولانا آپ یہ فرمائیے گا کہ حج مبرور کے بارے میں جو ثابت شدہ فضیلت ہے، فرض اور نفل حج، کیا دونوں کے لیے ہے؟ حج مبرور کے بارے میں جیسے کہ صحیح حدیث یہ موجود ہے بخاری کے اندر کہ الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ اس کا ثواب صرف جنت کے علاوہ اور کوئی حج مبرور۔ تو حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا حج جس میں نیکی کام کیے جائیں، برائی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، جس طرح کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال، مطلب پورے ارکان شرائط کے ساتھ صحیح طریقے سے مکمل حج کیا جائے، محرمات سے بچا جائے، جو پابندیاں ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے، جو اس کے ارکان شرائط پورے کیے جائیں، یہ حج مبرور ہے۔ اسے حج مقبول بھی کہا گیا ہے، حج مقبول۔ ایسے جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حج مقبول مبرور کا اندازہ اس سے ہوگا کہ انسان کی حج کے بعد والی زندگی جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہتر معلوم ہو تو یہ اس کا حج مبرور ہے۔ دوبارہ یہ تو خیر اس کی تعریف کے متعلق تھا، باقی کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے حج مبرور کی، ایک تو ہر حدیث میں آ گیا نا کہ اس کی جزا جنت ہے، دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے حج کر لیتا ہے، جس کو ہم حج مبرور یا مقبول کہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ اس طرح صاف کر دیتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ فضیلت اس کے لیے بھی ہوگی جو فرض حج کر رہا ہے، اچھا، اور اس کے لیے بھی ہوگی جو نفل حج کر رہا ہے۔ دونوں کے لیے؟ دونوں کے لیے، کیونکہ حدیث میں کوئی فرق نہیں کیا گیا نا کہ حج اس کا فرض ہو یا نفل ہو، کیونکہ کام تو اس نے سارے پورے کیے ہیں نا، پورے حج کے ارکان مناسک اس نے سارے ادا کیے۔ جیسے اس نے اس میں محنت کی ہے یا اس نے
اس پر مال خرچ کیا ہے حج فرض کی ادائیگی میں، ویسے نفل کی ادائیگی میں بھی سارے کام کیے ہیں. اس لیے انشاءاللہ جیسے یہ فضیلت فرض حج کے لیے ویسے یہ نفل کے لیے بھی. جزاک اللہ خیر. اچھا مفتی صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. حج بدل کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، دوسرے شخص کی طرف سے جب ہم حج کرتے ہیں تو قربانی جو اس کی ہوتی ہے یا جو ہدی ہوتا ہے اس کی جب ذبح کرتے وقت بھی اس کا نام لینا کہ فلاں کی طرف سے، یہ کیا طریقہ ہے اس کا؟ ہاں جی سب کچھ اسی طرح ہی ہوگا جس طرح وہ ہے. اچھا ہاں جی، یعنی جیسے لبیک کہتے وقت بھی اس کا نام لیا تھا اسی طرح یہاں پر بھی اس کا نام لے گا. پر ویسے نام لینا ٹھیک ہے بہتر ہے، لیکن اگر نیت بھی کر لی جائے نا تو پھر بھی ادائیگی ہو جائے گی. اچھا یعنی نام بھی لیں، نیت ہو کہ میں فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں. جیسے بندہ اپنی طرف سے خود بعض اوقات نہیں بولتا، بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے، اسی طرح غیر کی طرف سے بھی ایسی بسم اللہ ہے اللہ اکبر کہے بس کافی ہے. لیکن اگر نام لے لے جیسے کہ قربانی کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اپنی طرف سے اپنے اہل کی طرف سے وَأَمَّن لَّمْ يُزَحِّ مِنْ أُمَّتِي تو بہت بہتر ہے. اچھا مولانا آپ یہ بتائیے گا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ جی حج کے مہینوں میں عمرہ کیا جا سکتا ہے. نبی علیہ وسلم نے جو عمرے کیے ہیں نا تقریباً یہ 3 عمرے شمار ہوتے ہیں، اگرچہ عملی طور پر پہلا جو عمرہ ہے وہ ادا نہیں ہو سکا. جی 6 ہجری میں جو آپ نے کیا تھا وہ بھی ذوالحجہ میں تھا. تو ذوالحج کا مہینہ جو یہ حج کے مہینوں میں سے یعنی ذوالقعدہ کا مہینہ یہ حج کے مہینوں میں ہے. اس کے بعد پھر آپ نے 7ویں ہجری کو پھر آپ نے ذوالقعدہ کے اندر ہی وہ عمرہ ادا کیا ہے، تو یہ بھی یعنی حج کے مہینہ ہی تھا. پھر جو جیرانہ میں آپ نے عمرہ ادا کیا ہے وہ بھی ذوالقعدہ میں تھا. مطلب یہ سارے عمرے جو ہیں وہ حج کے مہینوں میں ادا ہوئے ہیں. تو ویسے اس کے بعد جب آپ نے حج الوداع کیا اس وقت بھی عمرہ یہ حج کے مہینے میں تھا. صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ حج قران میں بھی عمرہ کیا، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو آپ نے فرمایا تھا کہ جن کے پاس ہدی نہیں ہے یعنی قربانی ساتھ لے کے نہیں آئے وہ احرام کھول دیں، ان عمرہ کریں اس کے بعد احرام کھول دیں، ان کے لیے ہر چیز حلال ہو جائے گی جو احرام سے پہلے تھی. اس کے بعد 8 تاریخ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھیں. تو یہ جو عمرہ ہے یہ بھی بلکہ ذوالحجہ کے اندر تھا یہ، تو اس لیے حج کے مہینوں میں عمرہ کیا جا سکتا ہے. اچھا جی مفتی عبدالولی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ جو یوم النحر ہے 10واں دن عید کا، اس میں روزے کا کیا حکم ہے؟ یوم النحر عید کے دن کا روزہ یہ تو سب کے لیے ممنوع ہے، نہ حاجی رکھ سکتا ہے نہ غیر حاجی رکھ سکتا ہے، ممنوع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. اسی طرح ایام تشریق جو ہے غیر حاجی کے لیے ان کے اندر بھی ممانعت ہے، تو انہیں روزہ نہیں رکھ سکتا. ایک بات جو پہلے بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں مزید وضاحت کر دوں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب یہ حج شروع ہو جاتا ہے نا تو عمرہ کرنا پھر درست نہیں ہوتا، بالخصوص وہ عید کے دن یا ایام تشریق کے دن 11، 12، 13 ذوالحجہ میں. وہ کہتے ہیں ان دنوں میں عمرہ نہیں ہوتا. ہاں عمرہ نہیں ہوتا ان لوگوں کا جو حج میں مصروف ہے اور جن کی ذمہ داری حج یعنی انہوں نے تو منع جانا ہے، عرفات جانا ہے، تو وہ کیا عمرہ کریں گے؟ وہ کیا عمرہ. باقی جو لوگ ہیں مثلا مکی ہے وہاں پر رہنے والے ہیں یا باہر سے آ گئے ہیں اور وہ عید کے دن ہی عمرہ کرتے ہیں یا ایام تشریق میں عمرہ کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور ملتی جو آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں بھی ایک بات آ گئی کہ جب کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اگر حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیا تو پھر حج بھی واجب ہو جائے گا. ہاں جی بالکل یہ بھی لازم نہیں آتا. اچھا جی ہاں جی جہاں بندہ شوال میں یہ عمرہ کرے تو اب شوال کا مہینہ میں اشہر حج میں آتا ہے تو اس پر حج لازم نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ شوال سے پہلے ہی مکہ مکرمہ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر تو حج واجب ہو جائے گا. نہیں واجب ہوتا حج. اچھا اگر عمرہ کر لیا اور پھر واپس چلے گئے اپنے گھر اور دوبارہ جب آئیں گے تو کیا وہ پھر تمتع کنسیڈر ہوگا یا وہ الگ سے نئی شکل جو بھی ہوگی اس کی وہ ہوگا؟ نئی شکل جو بھی ہوگی وہ ہوگا. اچھا کیونکہ تمتع کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ عمرہ کرے پھر مکہ ہی میں رہے
مکے سے سفر نہ کرے. اچھا جی ٹھیک ہے, مکہ میں رہنا تمتع کے لیے ضروری ہے. اچھا مولانا آپ یہ فرمائیے گا, ذوالحجہ کے دنوں میں اگر عمرہ کیا جائے تو پھر بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے پہلے 10 دنوں میں؟ پہلے 10 دنوں میں, پہلے جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں قربانی کرنا ہے آدمی نے, حاجی نہیں ہے, عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا ہے, تو کیا وہ عمرے کے بعد اپنے بال کٹوائے یا نہ کٹوائے؟ ظاہر ہے کہ اس نے عمرہ جب مکمل کیا ہے تو اس یعنی یہ جو عمرے کی بات ہے اس سے حلال ہونے کے لیے اس کو حجامت تو کرانی پڑے گی. ٹھیک ہے, جی حجامت کروائے گا اسے. ٹھیک ہے, یعنی کیونکہ عمرے کا ایک حصہ ہے نا باقاعدہ, صحیح, عمرے سے حلال کرنے کے لیے وہ یہ کام کرے گا. یعنی وہ قربانی جو اس نے کرنی ہے وہ ناخن کاٹنے بال کاٹنے سے گریز کرے, لیکن جو عمرہ کیا ہے تو پھر بال لازمی کٹوائے. بال کٹے گا, بال بھی لازمی کٹوائے, ناخن بھی کٹوائے. یہ پابندی معتمر پر اور حاجی پہ نہیں ہے. یعنی اگرچہ اس نے اپنے علاقے میں قربانی لے لی ہے, لیکن جب وہ عمرہ کر رہا ہے تو عمرے کے لیے تو احرام سے نکلنے کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ قصر کرے یا حلق کرے. تو حلق اور قصر یہ اس صورت میں اس کے لیے لازم اور ضروری ہے, اور یہ نہیں ہے کہ ابھی حلق نہیں کرے گا, قصر نہیں کرے گا, ایسا ہی رہے گا یہاں تک کہ قربانی کرے. اچھا مولانا آپ یہ فرمائیے گا کہ میاں بیوی اکٹھے حج کر رہے ہیں لیکن اپنی بیمار بیٹی کی وجہ سے حج مکمل نہیں کر سکے, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں تو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے حج کتنا کیا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حج شروع نہیں کیا, احرام بند ہے, حج شروع نہیں کیا, صحیح, تو واپس آ جاتے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک رکاوٹ بن گئی نا, جس کو فائدہ اس تم احسار ہو گیا, یہ رکاوٹ بن گئی, تو واپس آ گئے. تو یہ اس پر یہ دم دیں گے, مستیسر من الحدی جیسے ہے, قربانی کر کے یہ سے فارغ ہوں گے. باقی جو ہے اگر انہوں نے حج کے کچھ باقی مناسک ادا کر لیے ہیں, وہ دیکھا جائے نا کتنے ادا کیے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر تمتع کا عمرہ کر لیا ہے, ابھی حج شروع نہیں ہوا, جی ہاں, تو ان کا اگر عمرہ اگر کر لیا ہے تو عمرہ تو ان کا مکمل ہو گیا نا. ٹھیک ہے, حج انہوں نے ابھی شروع ہی نہیں کیا. صحیح, ہاں, تو وہ پھر حج تو جب شروع ہی انہوں نے کیا تو اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. ٹھیک ہے, جی ہاں, لیکن اگر حج شروع کر لیا ہے درمیان میں چھوڑیں گے, ظاہر ہے کہ وہ یعنی ناقص نامکمل رہ جائے گا. صحیح, اگر وہ یہ حج فرض ہے تو آئندہ سال وہ ادا کریں گے, لیکن ان کو دم دینا پڑے گا. اچھا مفتی صاحب آپ فرمائیے گا کہ اگر اس کے علاوہ بھی یعنی عمرہ کر لیا وہ تو انہوں نے فرما دیا, اچھا اس کے بعد اگر حج شروع کر لیا ہے تو اس کے دوران اگر عرفہ سے پہلے اگر ان کو یہ جانا پڑ گیا یا عرفہ کے بعد جانا پڑ گیا, کیا صورت ہے اس کی اور کیا ان کے ذمہ ہوگا؟ یہی حکم ہے کہ وہ دم احسار وہ دیں گے اور یہ پھر جا سکتے ہیں, لیکن وہ کوشش کرے چند دن ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ اردو میں بتائیں, دم احسار کہتے ہیں, اردو میں بتائیں. سبحان اللہ. دم احسار کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ کسی وجہ سے حج کی ادائیگی سے رک جاتا ہے, اس کے لیے کوئی مانع کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے جو آگے حج کو مکمل نہیں کر سکتا. یہ اب یہ کیا بن گیا ہے, یہ شخص یہ روکا ہوا شخص بن گیا ہے, یہ روک دیا گیا ہے بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور اس طرح کی, جیسے آپ بتا رہے ہیں انہوں نے اس کو بھی اتنا ہم سمجھا کہ حج اس کے لیے چھوڑ رہے ہیں, تو پھر اب یہ دم دیں گے, یعنی ایک جانور ذبح کریں گے بیت اللہ شریف کے حدود میں اور اس کے بعد چلے جائیں گے, یعنی حرم کے اندر اس کو ذبح کریں گے. ٹھیک ہے, اگر عرفہ کا جو وقوف ہے وہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد بھی یہی حکم رہے گا یا اس کے بعد پھر وہ جیسے بقیہ کہہ لیجئے کہ چیزیں ہیں واجبات وہ چھوٹ جائیں گی ان سے, تو اس پر کیا صورت ہے واضح کر دیجئے. جب تک واجبات مکمل نہ ہو. اچھا, عرفے کے بعد تو طواف افاضہ بھی ہے, طواف افاضہ جو ہے وہ بھی رکن ہے, تو رکن رہ جائے پھر حج تو نہیں ہے. تو یہ اگر اس صورت میں جائیں گے حج نہیں ہوگا اور وہ دم احسار دیں گے. یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورت ہو جائے تو پھر اگلے سال حج کرنا ضروری ہوتا ہے. ضروری ہوتا ہے. اچھا, یعنی وہ اس وقت تو قربانی کر کے یا جو اس کا جو کہہ لیجیے کہ دم ہے اس کے بعد واپس آ جائیں گے اور پھر اگلے سال ان کے لیے حج کرنا ضروری ہو جائے. ضروری ہوگا. اچھا, جزاک اللہ خیر جی. اچھا, ہماری کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. ایک اسپیشل ریکویسٹ آئی ہے مولانا آپ سے, فرما رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ ایسے کیجئے کہ میرے لیے دعا کیجئے, بلکہ انہوں نے یہاں پہ فرمایا ہوا ہے کہ مولانا
शफ़ीक मदनी साहब से मेरे लिए दुआ कराइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरी शादी करा दे। चलो जी, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शादी के मामलात इनके लिए आसान फरमा दे और इन्हें कोई अच्छा और नेक रिश्ता दे दे, और ख़ास कर इन्हें भी तौफीक दे कि वो जो नबवी म्यार है उसको मलहूज़ रखें। कि आपने फरमाया ना कि इज़ा अताकुम मन तर्ज़ौना खुलुक़हु व दीनहु फ़ज़व्विजूहु, जब तुम्हारे पास ऐसा रिश्ता आ जाए कि जिसका दीन और उसका अखलाक तो पसंद करते हो, फिर रिश्ता कर लो। तो इस तरह अपना म्यार जो है वो इसके मुताबिक बनाएं तो अल्लाह ताला आसानियाँ फ़ैदा फरमाएगा, बरकत भी होगी इंशाअल्लाह। जितनी शरायत कम रखेंगे उतनी आसानी पैदा होगी, ठीक इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, पैगाम टीवी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑथेंटिक कुरान और सुन्नत की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है, और ये फरीज़ा हम सब मुसलमानों का है कि हम सब इनके साथ मिल जाएं, दस्तो बाजू बने और मदद करने की उतनी कोशिश करें जितनी अल्लाह ताला ने हमें वुसअत अता फरमाई है। पैगाम टीवी क्लब की मेंबरशिप आप सब के लिए है, आप सब इसका हिस्सा बन सकते हैं। अभी हमारे जो मेंबर्स हैं वो 1000 से ज़ायद हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इस बाबरकत फैमिली का हिस्सा बन जाइए, मिल जाइए इस कार खैर में, इस नीयत के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, वो हदीस, वो कुरान की आयत जो इसके ज़रिए लोगों तक पहुंचती है, अल्लाह ताला इसको सदक़ा जारिया बनाए हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए और हमारे बड़ों के लिए और फौत शुदगान के लिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे साथ मौजूद रहे हैं मौलाना मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब जो पैगाम फतवा कौंसिल के मेंबर हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन। इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौलाना शफ़ीक मदनी साहब जो आज तशरीफ़ लाए थे, और आप मरकज़ इब्न मसऊद अल इस्लामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुदीर भी हैं और शेखुल हदीस भी हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फ़ीकुम। नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे पैगामात आते रहे, कॉल्स के ज़रिए भी आपने अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया है, और ये मैसेजेस भी हमें बहुत बता रहे हैं कि आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी वाबस्तगी है। अल्लाह ताला यूँ ही हमारी वाबस्तगियाँ दीन के साथ रखे और ये वाबस्तगियाँ क़यामत के दिन भी यूँ ही कायम हों, जन्नतों में आला मकाम हमें अता फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम